हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कंप्लीट उर्दू ग्रामर यानी मुकम्मल उर्दू क़वाइद को इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। यानी वन शॉट वन वीडियो यू हैव कंप्लीटेड योर उर्दू ग्रामर। आप उर्दू ग्रामर कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आज के वीडियो को आप गौर से देखिए और एकदम संजीदगी से इसको देखने की कोशिश कीजिए और इसको देखने के बाद आपको ख़ुद रियलाइज़ हो जाएगा कि अब आपको उर्दू क़वाइद में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहला सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे, क़वाइद के लुग़वी माना क्या हैं। तो हम लोग क़वाइद का लुग़वी माना जो होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, बुनियाद, दस्तूर, क़ानून, सब सही। तो ऑप्शन आपका बुनियाद भी हो जाएगा, दस्तूर भी है और क़ानून भी है और सब सही। यानी क़वाइद के लुग़वी माना तीनों होंगे, बुनियाद, दस्तूर और क़ानून। दूसरे सवाल में पूछा जा रहा है, ज़बान को सही बोलने और लिखने के लिए हमें किस इल्म का जानना ज़रूरी है। यानी कोई भी ज़बान हो उसको अगर सही से लिखना है, सही से बोलने की जो सलाहियत हमारे अंदर होती है वो नज़्म से नहीं होगी, वो नसर से भी नहीं और मखरज से भी नहीं, वो है क़वाइद के इल्म से ज़बान को सही बोलने और लिखने का हुनर हमारे अंदर आता है। इसके बाद है क़वाइद को कितने हिस्सों में तकसीम किया। आपको क़वाइद का लुग़वी माना समझ में आ गया होगा। क़वाइद के जानने से क्या, क़वाइद को जानना क्यों ज़रूरी है वो भी समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि क़वाइद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो क़वाइद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। क़वाइद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 5 हिस्सों में किया गया है उर्दू में। अब जो भी कोई भी ज़बान है उसके वर्णमाला हैं, उसके अल्फ़ाबेट हैं, तो उसी को हम हुरूफ़ तहज्जी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हुरूफ़ तहज्जी कहते हैं उर्दू में। तो हुरूफ़ तहज्जी की जो तादाद है वो उर्दू में 37, 32, 53 नहीं बल्कि 52 है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 37 मुफ़रद है और मुरक्कब 15 है, दोनों को मिला के 52 होता है। तो मुफ़रद का माना होता है अकेला, जैसे अलीफ से लेकर या तक कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो अकेला हो, जैसे अलीफ, बा, ता, सा, ये सब मुफ़रद हैं। लेकिन अगर ये हो जाएगा भा तो ये मुरक्कब लफ्ज़ में शामिल है। तो ऐसे मुफ़रद जो है वो 37 हैं और मुरक्कब जो है वो 15 हैं, दोनों मिल के आपके 52 हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि जो अब क्या होता है कि कुछ सवाल पूछा जा रहा है आपसे, हुरूफ़ इल्लत कितने हैं। तो हुरूफ़ इल्लत, उर्दू के हुरूफ़ इल्लत जो हैं वो 3 हैं, अलीफ, वाव और या। इसके बाद देख लेते हैं मंदरदा ज़ेल में हुरूफ़ शमसी की पहचान है। हुरूफ़ शमसी की पहचान है तो अब देखिए कि हुरूफ़ शमसी और कमरी कहते किसके हैं। यानी जिसके पहले अलिफ लाम आए, अगर उसको पढ़ा जाए तो आप समझ लीजिए कि वो कमरी है। अगर वो अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाए तो समझ लीजिए कि वो शमसी है। तो जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे अल कमर हो तो अलिफ लाम यहाँ पढ़ा जा रहा है, तो ये शमसी तो होगा नहीं, ये कमरी हो जाएगा आपका। तो ये यहाँ पे है। तो अल अलिफ़ो, अल अलिफ़ो तो आपका ये भी नहीं है। अल गैनो, अलिफ लाम पढ़ा जा रहा है तो ये भी नहीं होगा आपका। इसके बाद अस्समाओ, अस्समाओ तो अलिफ लाम तो लिखा गया अस्समाओ बट पढ़ा नहीं गया, तो क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट शीन को पढ़ रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा हुरूफ़ शमसी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद है हुरूफ़ कमरी की निशानदेही कीजिए। हुरूफ़ कमरी आपको पहले बताया कि जिसके पीछे अगर अलिफ लाम आए तो अलिफ लाम पढ़ा जाए उसको हुरूफ़ कमरी कहते हैं। तो जैसे अस्साबिरीन, क्या है? अस्साबिरीन तो अलिफ लाम पढ़ा जा रहा है? नहीं पढ़ा जा रहा है, तो ये हुरूफ़ शमसी में से हो गया। अस्समाओ मैंने ऊपर बताया तो ये भी हुरूफ़ शमसी में से हो गया, ये भी हुरूफ़ शमसी में से। अत्तालिबीन, अत्तालिबीन ये भी हुरूफ़ शमसी में से, क्योंकि तो के पहले जो अलिफ लाम आ रहा है उसको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। अल आइनो, अल आइनो इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा। हुरूफ़ कमरी में यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है, हुरूफ़ मनक़ूता का इंतखाब कीजिए। अब ये समझते हैं कि मनक़ूता कहते किसे हैं। जिस पर नुक़्ता हो उसे मनक़ूता कहते हैं। दाल पर नुक़्ता नहीं है, वाव पर नुक़्ता नहीं है, काफ पर नुक़्ता नहीं है, तो गैन पर नुक़्ता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी हुरूफ़ मनक़ूता गैन है। इसके बाद सवाल नंबर 9 में देख लेते हैं, नून की कितनी किस्में हैं। नून की कितनी किस्में हैं। तो नून की 2 किस्में हैं, 3 नहीं 5 नहीं बल्कि 2 किस्में हैं। नून मलफूज़ी और नून गुन्ना।
क्वेश्चन नंबर 10, सवाल नंबर 10 में हम लोग देख लेते हैं कि जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं, तो जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको मुशद्दद कहते हैं। मज़मून मुहर्रिफ मशदूद नहीं बल्कि क्या कहते हैं, मुशद्दद कहते हैं। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। वाव की कितनी किस्में हैं, तो वाव की 3 किस्में हैं। वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूल। वाव मजहूल मारूफ यानी जिसको खींच के पढ़ा जाए, और वाव मजहूल जिसको खींच के ना पढ़ा जाए, और वाव मादूल जो लिखने में आए लेकिन पढ़ने में ना आए उसको वाव मादूल कहते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 12 में देख लेते हैं, जिस हरफ पर तनवीन हो उसे क्या कहते हैं, यानी जिस पर 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश हो उसे क्या कहते हैं, तो उसको मुतनव्विन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, मुतनव्विन। आज और आम में कौन से अलिफ का इस्तेमाल हुआ है। आज और आम, आपको मालूम होगा कि अलिफ की 2 किस्में हैं, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। तो जिस पर मद हो वो अलिफ ममदूदा होता है। तो आज के ऊपर भी मद है और आम के ऊपर भी मद है, तो ये क्या हो जाएगा, अलिफ ममदूदा। सवाल नंबर 14 देख लेते हैं, जिस या को खींच कर पढ़ा जाए उसे क्या कहते हैं, तो या लाजिम नहीं, होता ही नहीं है। या मादूल यानी जो गिर जाए, या मजहूल जो खींच के नहीं बल्कि पढ़ा जाए, या मारूफ जिसको हम खींच के पढ़ते हैं, जैसे फ़कीर, अमीर, है ना, लेकिन इसी में हो जाएगा दिलेर, तो इसको खींच के नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए यह या मजहूल हो जाएगा, और जो खींच के पढ़ेंगे वो आपका हो जाएगा या मारूफ। सवाल नंबर 15 देख लीजिए, मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं। मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो मारिफा नहीं, इस्म नहीं, कलमा भी होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है लफ्ज़ व कलमा, यानी कलमा और लफ्ज़ जो है वो सेम चीज़ है। तो मुंह से जो भी आवाज़ निकलेगी या तो वो लफ्ज़ होगा या तो वो कलमा, जो भी होगा उसको दोनों को एक ही चीज़ बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। मुंह से जो भी आवाज़ निकलती है उसे कलमा या लफ्ज़ कहते हैं। कलमा की कितनी किस्में हैं, तो कलमा की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं कलमा की, 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। सवाल नंबर 17 देख लीजिए, माना के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में। अब यहाँ क्या पूछ रहे हैं, माना के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं, तो माना के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं, इसमें ज़ात और इसमें सिफत। इसमें ज़ात और इसमें सिफत। वो इस्म जो इसमें ज़ात की खूबी या ख़राबी बताए उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ आपने पहले जाना कि माना के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं, 2 किस्में हैं, या तो वो इसमें ज़ात होगी या तो वो इसमें सिफत। तो इसमें ज़ात जो है उसकी खूबी या ख़राबी अगर बताया जा रहा है तो वो सिफत के माध्यम से बताया जाएगा, तो जो बताने वाला होगा उसे इसमें सिफत बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें सिफत आपका राइट हो जाएगा। जिस हर्फ पर हरकत हो उसे क्या कहते हैं, यानी जैसे आइन है तो अभी खाली है लेकिन इसके ऊपर ज़बर लगा दिए, तो इसके ऊपर ये हरकत लग गया, तो जब ये हरकत लगने के बाद उस हरूफ को हम क्या बोलेंगे, तो उस हरूफ को बोलते हैं मुतहर्रिक, यानी जिस हरफ पर हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। सवाल नंबर 20 देख लीजिए कि जिस हरफ पर फ़तह हो उसे क्या बोलेंगे। वहाँ यानी आपने इससे पहले पढ़ा कि जिस हरफ पर हरकत हो, सिंपल, यानी ज़ेर रहे या पेश रहे या ज़बर रहे उसे मुतहर्रिक तो बोलेंगे ही, लेकिन अगर जिस हरफ पर फ़तह हो यानी ज़बर हो तो उसे क्या बोलेंगे, मकसूर तो बोलेंगे नहीं क्योंकि कसरा हो तब मकसूर बोलेंगे, मज़मूम तो बोलेंगे नहीं क्योंकि ज़म्मा होगा यानी पेश होगा तब मज़मूम बोलेंगे, सिफत तो होगा ही नहीं, तो आपका हो जाएगा मफ़तूह। अब फ़तह से ही देख सकते हैं कि जहाँ फ़तह होगा वहाँ मफ़तूह, जहाँ ज़म्मा होगा वहाँ मज़मूम, और जहाँ कसरा होगा वहाँ मकसूर। कसरा हम ज़ेर को कहते हैं, ज़म्मा हम पेश को कहते हैं। अब सवाल नंबर 21 देखिए कि जिस हरफ पर तशदीद हो उसे क्या बोलेंगे। यानी तशदीद आपको मालूम है कि ये वाली जो होती है जिस हरफ पर लग जाए उसकी आवाज़ 2 बार अदा करनी पड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं। तो जिस हरफ पर तशदीद हो उसे हम मुशद्दद कहते हैं। क्या कहते हैं उर्दू कवायद में, जिस हरफ पर तशदीद हो उसे हम मुशद्दद कहते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 22 देख लीजिए, या मारूफ़ की पहचान करें। मैंने आपको बताया है कि या मारूफ़ किसको बोलेंगे, जिसको खींच के पढ़ा जाए, तो दिलेर है ये, इसको हम या मारूफ़ नहीं है, ज़ेर है नहीं है, देर है नहीं है, ये सब या मजहूल की मिसाल है। इसके बाद आता है फ़कीर, तो ये या मारूफ़ की मिसाल है क्योंकि इसको हम लोग खींच के पढ़ रहे
ہیں۔ اب دیکھتے ہیں بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے جانا معنی کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں، تو معنی کے لحاظ سے 2 ہیں، یعنی اکارڈنگ ٹو میننگ اور اکارڈنگ ٹو اسٹرکچر۔ اسٹرکچر کے اعتبار سے یعنی بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3، مصدر، مشتق، جامد، یہ 3 قسمیں ہیں بناوٹ کے لحاظ سے۔ اس کے بعد اسم معرفہ کو نشان زد کریں۔ اب جانیے کہ اسم معرفہ کس کو کہتے ہیں۔ اسم معرفہ جو خاص چیز ہو، جو خاص چیز کے نام کو ہم اسم معرفہ کہتے ہیں۔ سمپل سا آپ سمجھ لیجئے، خاص چیز کے نام کو اسم معرفہ کہیں گے اور عام چیز کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ تو اسم معرفہ یہاں پہ شہر، یہ بھی عام ہے، قدیم پرانا یہ صفت ہے کیونکہ قدیم ہے، دریا یہ بھی عام ہے، یعنی کسی خاص چیز، کسی خاص ندی کا نام تو نہیں ہے، یہ دریا ہے، خاص ہے۔ دہلی جو ہے ایک شہر کا نام ہے، اسی لیے خاص ہو جائے گا آپ کا، تو اس میں معرفہ یہ ہو گیا آپ کا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں سوال نمبر 26 میں، اس میں نکرہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا کہ اس میں نکرہ عام کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ عام کو۔ تو یہاں پہ خاص بالکل نہیں، منفی بھی نہیں، نفی بھی نہیں، عام آپ کا آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں۔ علم ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں موصول ہے، وغیرہ وغیرہ، آگے ہم لوگ دیکھیں گے۔ اس میں بس اتنا یاد رکھیے کہ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس میں معرفہ کی جو پہلی قسم ہے علم، سوال نمبر 28 میں علم کی تعریف کا انتخاب کیجیے۔ آپ نیچے دیکھیے سوالات اس سے اور اچھے سوالات اور آگے آتے جا رہے ہیں، آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیں تاکہ آپ کے لیے یہ جو تمام چیزیں ہیں وہ آسان ہو جائے۔ تمام کی تعریفات اور ایک دم مشکل سوالات اور آسان لب و لہجے میں آپ سے آگے پوچھا گیا ہے، اس کے جواب آپ دیجئے اور اپنے علم میں اضافہ کیجئے۔ تو سمجھیے علم کی تعریف، یہ علم نہیں ہے، علم کی تعریف کریں تو کسی شخص، جگہ یا چیز کا اصل نام، کسی شخص، جگہ یا چیز کا اصل نام، کسی شخص، جگہ یا چیز کا اصل نام نہیں، کسی شخص، جگہ یا چیز کا اصل نام کے بغیر، کسی شخص، چیز کا اصل نام۔ تو یہاں پہ شخص اور چیز آیا اور یہاں پہ نہیں آیا، یہاں پہ بغیر آیا، تو آپ کا آپشن نمبر اے رائٹ ہو جائے گا۔ کسی شخص، جگہ یا چیز کا اصل نام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 29 دیکھ لیتے ہیں۔ خطاب کو تلاش کریں۔ خطاب جو سرکار کی طرف سے جو نام دیا جاتا ہے اسے ہم خطاب کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ بلبل ہند نہیں ہے، سرکار کی طرف سے نہیں ملتا ہے، خلیل اللہ بھی نہیں ہے، کلیم اللہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کا بھارت رتن یہ سرکار کی جانب سے دیا جاتا ہے۔ کس کی جانب سے؟ حکومت ہند کی جانب سے، یا کوئی بھی حکومت کی جانب سے کسی کو جب نام دیا جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں خطاب۔ یہ علم کی قسم میں سے ہے خطاب۔ سوال نمبر 30 دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں سے تخلص کی پہچان کریں۔ تخلص کس کو بولتے ہیں؟ وہ نام جو شاعر اپنے نام کے بجائے ایک چھوٹا سا نام اپنے کلام کے آخر میں مقطع کی شکل میں لے کے آتے ہیں، اسے ہم تخلص کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ خان بہادر نہیں، دبیر الملک بھی نہیں، پدم بھوشن بھی نہیں، آپ کا ہو جائے گا میر، غالب، اکبر، فراق، یہ سب کیا ہیں؟ تخلص ہیں، جس سے ہم شاعر کے نام کو سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر 31 میں، کنیت کا انتخاب کریں۔ اب سمجھیے کہ کنیت کس کو بولتے ہیں۔ کنیت وہ نام جو باپ کو اولاد کی وجہ سے ملے یا اولاد کو باپ کی وجہ سے ملے تو اسے ہم کنیت کہتے ہیں۔ جیسے بنت حوا، حوا کی بیٹی، تو یہاں پہ نسبت حوا اور بیٹی کا ہوا۔ ابو حنیفہ، حنیفہ کا باپ، ابو الفضل کا ابا، یہ سب صحیح ہے، یعنی یہ تینوں جو اگزامپلس ہیں وہ کنیت کے ہیں، کیونکہ ان میں ایک رشتہ دکھ رہا ہے، باپ بیٹے کا اور بیٹی ماں کا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں عرف کسے کہتے ہیں۔ عرف یعنی وہ نام جو کسی خاص وجہ سے مشہور ہو جائے تو اسے ہم کہتے ہیں، جیسے بابا اردو، بالکل نہیں، عرف نہیں ہوگا یہ۔ دبیر الملک بھی نہیں، بھارت رتن بھی نہیں، آپ کا بھولا، ایک نام ہوتا ہے جو عرف میں گاؤں میں مشہور ہو جاتا ہے، اسے ہم عرف کہتے ہیں، کسی خاص وجہ سے مشہور ہو جائے اگر۔
سوال نمبر 33 دیکھیے، سوال نمبر 33 میں ہے کہ اسم نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اسم نکرہ کی قسمیں ہیں 6۔ اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، اسم نکرہ کی 6 قسمیں ہیں۔ یاد رکھیے گا، اسم نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں۔ اب اسم نکرہ کی ہی قسموں میں سے آتا ہے اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم اعلیٰ، اسم موصول وغیرہ۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ظرف، اسم ظرف کس کو کہتے ہیں؟ ان میں سے ظرف زمان کون ہے؟ تو اسم ظرف جو ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ظرف مکان اور ایک ہے ظرف زمان، یعنی وقت اور جگہ کے نام کو جو بتائے اسے اسم ظرف کہتے ہیں۔ وقت اور جگہ کے نام کو جو بھی بتاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم ظرف کہتے ہیں۔ تو شام، اب یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کیا؟ ظرف زمان، مکان یعنی جگہ، زمان یعنی وقت۔ تو یہاں پہ شام، آج، عیدگاہ، کتب خانہ، یہ بھی جگہ ہے، یہ بھی جگہ ہے۔ شام، یہ آج ایک جگہ، شام جو آپ کو ہے آپشن رائٹ ہو جائے گا، یعنی اس میں ظرف زمان ایک وقت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ہم کو، وہ شام کا وقت ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں گھنٹی کیا ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اس میں مصغر، یا آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا تو سمجھ لیجئے کہ ایک اسم جو ہوتا ہے وہ اس میں مکبر ہے اور اس میں مصغر ہے۔ تو گھنٹی کیا ہے؟ گھنٹی جو ہے وہ اس میں مصغر ہے۔ اب سمجھیے کہ اس میں مکبر کس کو بولتے ہیں اور اس میں مصغر کس کو بولتے ہیں۔ مصغر جو ہے بڑے سے چھوٹے کی طرف جو آئے تو وہ اس میں مصغر ہے، اور چھوٹے سے بڑے کی طرف جائے تو وہ اس میں، یعنی کوئی بڑی چیز اس کی چھوٹا پن دکھایا جائے تو وہ مصغر ہے، اور کوئی چھوٹی چیز اسے بڑا پن ظاہر کیا جائے تو وہ مکبر ہے۔ جیسے گھنٹا، تو ایک گھنٹی ہے جو چھوٹی چیز لگتی ہے، لیکن گھنٹا اگر بولا جائے تو وہ اس میں مکبر ہو جائے گا آپ کا، اور گھنٹی جو ہے وہ اس میں مصغر ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ گھنٹی کیا ہے؟ وہ اس میں مصغر ہے۔ دیگچا، دیگچی، یہ سب اس میں مصغر کی پہچان ہے۔ جیسے دیگ ہے، دیگ، تو لگتا ہے دیگ ایک بڑا نام ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ اس میں مکبر۔ چا یا چی لگا کے ہم نارملی بناتے ہیں مصغر، تو دیگ سے کیا ہو جائے گا؟ دیگچی ہو جائے گا۔ باغ مکبر، باغیچہ مصغر۔ سوال نمبر 36 دیکھ لیتے ہیں۔ کھٹ کھٹ کی آواز کیا ہے؟ اب کوئی جب آواز کا علم ہوتا ہے اسے ہم اس میں صوت کہتے ہیں۔ جب کوئی آواز کا علم ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں صوت کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس میں مکبر میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس میں اعلیٰ یعنی اوزاروں اور ہتھیاروں کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اعلیٰ کہتے ہیں۔ اوزاروں اور ہتھیاروں کے نام کو اس میں اعلیٰ کہتے ہیں۔ اس میں معرفہ خاص آپ کو معلوم ہے، اس میں مکبر جو چھوٹے سے کسی کا بڑا پن ظاہر کرنا ہو تو اس میں مکبر، لیکن کسی کی آواز کا علم ہو تو وہ اس میں صوت، جیسے کھٹ پٹ ہے، پٹ پٹ ہے، چھن چھن ہے، یہ سب کیا ہے؟ اس میں صوت ہے۔ اوزاروں اور ہتھیاروں اور آلوں کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں مکبر بھی نہیں ہوگا، اس میں صوت بھی نہیں، اس میں مصغر بھی نہیں، اس میں اعلیٰ آپ کا ہو جائے گا، کیونکہ یہ اوزار، اعلیٰ کو اوزار، ہتھیاروں اور آلوں کے نام کو ہم اس میں اعلیٰ کہتے ہیں۔ وہ اسم جو کسی اسم کے بدلے میں آئے، سوال نمبر 38 دیکھیے کہ وہ اسم جو کسی اسم کے بدلے میں آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ کسی اسم کے بدلے میں آئے، یعنی ناؤن ہے، ناؤن کے بدلے میں ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ پروناؤن۔ پروناؤن کو اردو میں کہتے ہیں ضمیر۔ تو اسم کے بدلے میں اگر استعمال ہو تو اسے ہم کہتے ہیں ضمیر۔ سوال نمبر 39 دیکھ لیتے ہیں۔ ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو ضمیر کی 5 قسمیں ہیں۔ ہم ڈسکس کریں گے ضمیر کی 5 قسمیں ہیں۔ اگر آپ کو مزید دیکھنا ہو کہ ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں تو آپ دوسرے ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں میرے کلاسز کے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور ضمیر، اسم ذات، اس سارے جنس کا بیان وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کے تمام ویڈیوز موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ ضمیر کو کتنی قسمیں ہیں، کون کون کیا کیا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ تو ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں۔ کون آیا، اس میں کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر تنکیری ہے، ضمیر شخصی ہے، ضمیر استفہامی ہے، ضمیر موصولی ہے۔ تو ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں۔ یہ تمام کے تمام یہاں 4 لکھے ہوئے ہیں۔ تو ضمیر تنکیری بھی نہیں ہوگا، ضمیر شخصی بھی نہیں، ضمیر موصولی بھی نہیں، بلکہ یہاں سوال پوچھا جا رہا ہے۔ کیا پوچھا جا رہا ہے؟ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ تو جس سے سوال پوچھا جائے کوئی اسم کے بدلے میں تو اس کو کہتے ہیں ضمیر استفہامی۔ آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔
وہ اسم جس سے کسی اسم کی طرف اشارہ کیا جائے، وہ اسم جس سے کسی اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو صاف ستھرا ہے کہ وہ اسم جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے ہم اسم اشارہ کہتے ہیں. آپشن نمبر ڈی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. وہ اسم جس سے کسی اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں. اسم اشارہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم اشارہ کی 2 قسمیں ہیں. جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے یا تو وہ قریب کی طرف ہوگا یا تو وہ دور کی طرف. بعید بولتے ہیں اس کو، دور والے کو بعید اور قریب والے کو قریب. تو اسم اشارہ کی 2 قسمیں، قریب اور بعید. جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو ایک ہے جیسے یہ لڑکا، یہ تو آپ کا ہو گیا مشار اشارہ، یعنی اس میں اشارہ یہ ہو گیا، یہ قریب کے لیے ہے، یہ جو ہے قریب کے لیے، جیسے دس اور دیٹ ہے نا. تو دس قریب کے لیے اور دیٹ دور کے لیے. تو یہاں پہ جو دس کا استعمال ہے یعنی قریب کے لیے ہے، اور یہ لڑکا یعنی اس کا اشارہ اس کی طرف ہے، تو اس کو ہم بولیں گے مشارن الیہ. جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو بولتے ہیں کیا؟ مشارن الیہ. تو آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیے، وہ اسم جس کا تعلق کسی دوسرے اسم سے ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ اسم جس کا تعلق کسی دوسرے اسم سے ہو اسے کیا بولیں گے؟ مضاف، اسم معرفہ، اسم صفت، اسم مضاف. تو آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا، اسم مضاف. جیسے مان لو جس لفظ میں کا آ جائے، را آ جائے، تمہارا لڑکا، ٹھیک، را آ جائے، نے نا نے نی آ جائے، یہ سب کا کے کی، را رے ری اور نانے نی، جس جملے کے بیچ میں یہ ساری چیز آ جائے وہ تمام اسم مضاف کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ اسم مضاف. اسم مضاف. تو آپ کا یہ آپشن نمبر اے رائٹ ہو جائے گا. اس کے بعد آتے ہیں سوال نمبر 45 میں، جس حرف سے پکارا جائے، یعنی وہ لفظ جس سے کسی کو پکارا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ حرف جس سے پکارا جائے اسے ہم کہتے ہیں ندا. جیسے اے، او، اوئے، یہ سب لفظ کیا ہے؟ کسی سے متوجہ کرانے کا ایک طریقہ ہے. تو اس لفظ کو ہم کیا بولیں گے؟ ندا بولیں گے. جیسے یا اللہ ہے نا، اس کو بولتے ہیں، یا کو حرف ندا بولیں گے، یا اللہ کو بولیں گے منادا. تو یہ آپشن نمبر، یہاں سوال پوچھا جا رہا ہے آپ سے کہ جس حرف سے پکارا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں حرف ندا کہتے ہیں. تو اس سے ہم پکار رہے ہیں اللہ کو، اور جس کو پکارا جائے اس کو کہتے ہیں منادا. سوال نمبر 50 دیکھ لیجئے، وہ اسم جس سے کسی کیفیت کا علم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ اسم جس سے کسی کیفیت کا علم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں مادہ، اس میں جمع، اس میں معود اور اس میں کیفیت. اس میں کیفیت. تو آپ کا آپشن ہو جائے گا ڈی، یعنی کیفیت کے علم کو ہم کیا بولیں گے؟ اس میں کیفیت. اس میں جمع یعنی وہ لفظ جو جمع کے لیے استعمال ہو، جیسے کلیکٹیو ناؤن کو ہم اس میں جمع کہتے ہیں، کلیکٹیو ناؤن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں جمع. اور اس میں مادہ یعنی مٹیریل ناؤن کو بولتے ہیں. اور اس میں معود یعنی وہ نام جس کا آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہو، اس کو معود ذہنی اور معود خارجی بھی کہتے ہیں. چلیے سوال نمبر 51 دیکھ لیتے ہیں، وہ جس میں فاعل یعنی کام کرنے والا ظاہر نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل منصوب، فعل مجہول، فعل متعدی، فعل لازم. وہ جملہ جس میں فاعل یعنی کام کرنے والا ظاہر نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل مجہول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جس میں فاعل معلوم نہ ہو، یعنی ٹرانزیٹیو ورب کا آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، ٹرانزیٹیو کو ہم اس میں فعل مجہول بھی کہتے ہیں. زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. ماضی، حال اور مستقبل. وہ فعل جس سے گزرا ہوا زمانہ معلوم ہو، گزرا ہوا زمانہ میں کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو، اسے کیا بولتے ہیں؟ تو گزرا ہوا زمانہ یعنی پاسٹ، تو اسے ہم پاسٹ کو کہتے ہیں ماضی. تو آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. اس کے بعد سوال نمبر 54 ہے، اس میں فاعل کی قسموں کی پہچان ہے. یعنی اس میں فاعل کتنے طریقے ہو؟ اس میں فاعل 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سماعی اور دوسرا ہوتا ہے قیاسی. تو یہاں پہ سماعی الگ ہے، قیاسی بھی الگ ہے. تو یہاں پہ آپشن میں لکھا ہوا ہے قیاسی اور سماعی. تو آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. اس میں فاعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. اس میں فاعل سماعی اور اس میں فاعل قیاسی. اور قیاسی
کا مطلب جو اکارڈنگ ٹو رول ہو، اور سماعی کا مطلب وہ جو سننے کی وجہ سے وہ بن گیا ہو. جیسے فاعل نارملی کرنے والا ہوتا ہے، کام کرنے والا، کام کرنے والا، تو اس کو بولتے ہیں فاعل. جیسے جانے والا، آنے والا، والا جب لگ جائے چلانے والا. لیکن یہ تو ہو گیا آپ کا قیاسی، کیونکہ یہ رول کے حساب سے ہے، یہ رول کے حساب سے ہے، اکارڈنگ ٹو رولز ہے. لیکن سماعی یعنی ایسی چیز جو مشہور ہو جائے، جیسے لٹیرا سے لٹیرا ہے نا، تو یہ کیا ہو گیا؟ مشہور ہو گیا. حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، لوٹنے والا ہونا چاہیے، لیکن مشہور ہو گیا، اسی لیے اس کو بولتے ہیں سماعی. سوال نمبر 55 دیکھ لیجئے. زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ ابھی میں نے بتایا آپ کو زمانے کے لحاظ سے سوال دوہرا دیا گیا ہے. زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں. فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں. تو آپشن نمبر سی میں آپ کا لکھا ہوا ہے، فاعل کس کو بولتے ہیں؟ کام کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ فاعل بولتے ہیں. سوال نمبر 57 دیکھ لیے. مفعول سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو مفعول سے فاعل ایک ہوتا ہے، دیکھیے سینٹینس جو ہوتا ہے وہ بلڈنگ کا جو طریقہ ہے، سبجیکٹ ورب آبجیکٹ، یعنی فاعل، فعل اور مفعول، فاعل، فعل اور مفعول، یہ اسٹرکچر کا طریقہ ہے. تو ایک ہے سبجیکٹ، یعنی اس کا کام جس پر ہو، جس کا سبجیکٹ کا کام جس پر ہو اسے ہم مفعول کہتے ہیں. تو مفعول کا جس سے کام کا وقوع ہو، جس سے نہیں ہونا چاہیے، جس پر کام کا وقوع ہو، یا جس پر کیے جانے والے کام کا اثر پڑتا ہو، کام کرنے والا. تو یہ آپشن بھی آپ کا، اگر یہ پوچھا جائے جس پر کیے جانے والے کام کا اثر پڑتا ہو، یہ بھی آپ کا صحیح ہو جائے گا، اور جس پر کام کا وقوع ہو یہ بھی آپ کا صحیح ہو جائے گا. کہ مفعول کیا بولتے ہیں؟ کہ جس پر کام کا وقوع ہو، جس پر کام ہو. سوال نمبر 57 دیکھیے کہ وہ فعل جس میں کسی اسم کے کام کرنے کا حکم پایا جائے، کیا پایا جائے؟ حکم پایا جائے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ یعنی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، سینٹینس کے قسم پڑھا ہوگا. سینٹینس ڈکلیریٹیو ہے، انٹروگیٹیو ہے، امپریٹیو ہے اور ایکسکلامیٹری ہے. تو جس میں حکم دیا جائے، آرڈر دیا جائے، کمانڈ دیا جائے، اس سینٹینس کو ہم اردو میں کہتے ہیں امر. کیا بولتے ہیں؟ امر بولتے ہیں، جس سے حکم دیا جائے. اور نہیں کس کو بولتے ہیں؟ جس سے روکا جائے، کام کو کیا کیا جائے؟ روکا جائے، کام نہیں کرو، تو یہ آپ کا نہیں ہو جائے گا، اور یہ کام کرو تو آپ کا ہو جائے گا امر. وہ خط لکھ رہا ہے، اس میں فاعل کون ہے؟ آپ کو پہچاننا ہے. آپ کو میں نے بتایا کہ سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ سے جملہ مکمل ہوتا ہے، یعنی فعل، فاعل اور مفعول. تو یہاں پہ کیا ہے؟ وہ خط لکھ رہا ہے. تو اس میں وہ کام کرنے والا وہ ہے، تو یہاں کیا پوچھا جا رہا ہے؟ فاعل. تو فاعل آپ کا ہو جائے گا وہ. آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. ادھر مت آؤ، ادھر مت آؤ، تو کون سا فعل ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ جس سے حکم دیا جائے وہ فعل امر ہے، اور جس سے کام میں روکا جائے وہ فعل نہیں ہے. تو آپ کا آپشن نمبر اے رائٹ ہو جائے گا. فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو فعل ماضی کی 5 قسمیں ہیں. ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی توانائی، ماضی احتمالی. ماضی کی، فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں، یاد رکھیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو آپ اس کو شیئر کیجئے، اور یہاں تک اگر دیکھ لیا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا. تو شیئر بھی کر دیجئے اپنے دوستوں کے پاس، جو لوگ بھی اردو سیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے اردو میں اچھے نمبرات لانا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، تاکہ آگے ویڈیو بنانے کی جو وہ ہمت، حوصلہ مل سکے. اور آپ کے لیے میں ایسے ہی 100 سوالات کے لے کر آؤں گا، تاکہ آپ کو ایگزام کے لیے بہت آسان ہو جائے. چلیے تو دیکھتے ہیں. 62 سوال نمبر 62 دیکھتے ہیں. احمد نے روٹی کھائی ہے. کیا ہے؟ سوال پوچھا جا رہا ہے احمد نے روٹی کھائی ہے. اس جملے میں فعل ماضی کی کون سی قسم ہے؟ اب سمجھیے کہ ماضی قریب، ماضی استمراری اور ماضی احتمالی، ماضی تمنائی. تو جس جملے میں ہے لگ جائے، کیونکہ وہ ابھی ہے، حال یعنی پریزنٹ میں ہو رہا ہے، میں نے ابھی کھانا کھایا ہے، اور تھا لگ جائے تو وہ دور کی بات، مطلب پاسٹ میں وہ کام ہوا ہے لیکن بہت پہلے ہوا ہے، میں نے کھانا کھایا تھا. تو جہاں پہ ہے لگ جائے سمجھ لیجئے کہ وہ ماضی قریب ہے. کیا ہے وہ؟ ماضی قریب. تو یہاں پہ کیا ہے؟ آپشن ماضی احتمالی، ماضی بعید بھی نہیں، ماضی شکیہ بھی نہیں. تو آپشن نمبر آپ کا اے رائٹ ہو جائے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ احمد نے روٹی کھائی
ہے. کلیئر ہو گیا. اس کے بعد ہے سوال نمبر 63 ہے وہ فعل جس سے یہ پتہ چلے کہ کام ختم ہوئے بہت زمانہ بیت چکا ہے. یعنی وہ فعل جس سے کیا معلوم ہو کہ کام ختم ہوئے بہت زمانہ بیت چکا ہے, اس کو کیا بولیں گے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زمانہ بیت چکا ہو تو وہ تھا لگ جائے گا. تو یہاں پہ بہت زمانہ والا قریب تو ایسے ہی چھٹ جائے گا. احتمال میں مطلب شک و شبہات ہوتا ہے. ماضی مطلق میں زمانے کا زمانہ پایا ہی نہیں جاتا ہے, کوئی زمانہ اس میں نہیں ہوتا ہے ماضی مطلق میں. سمپل ہے, میں نے کھانا کھایا, کب کھایا نہیں کھایا یہ ساری چیز نہیں ہوتی ہے. میں نے پالا, میں نے دیا, اس میں زمانے کی کوئی خاص قید نہیں ہوتی ہے. تو بہت زمانہ بیت چکا ہے تو اس کو بولیں گے ماضی بعید. بعید کا معنی ہی ہوتا ہے دور. بہت زمانہ بیت چکا ہے یعنی ماضی بعید. اب میں نے یہاں پہ سوال نمبر 64 ہے جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اکارڈنگ ٹو میننگ یعنی معنی کے اعتبار سے, اسٹرکچر کے اعتبار سے, یعنی بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں, معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں. اب یہاں کیا پوچھ رہے ہیں؟ جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں, مذکر اور مؤنث. مذکر اور مؤنث. مذکر اور مؤنث. وہ اسم جس کے مقابلے میں نر موجود نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اب یاد رکھیے کہ مذکر کی 2 قسمیں ہیں, غیر حقیقی اور حقیقی. غیر حقیقی اور حقیقی. سیم ایسے ہی مؤنث کے لیے بھی ہے, حقیقی اور غیر حقیقی. اب حقیقی اور غیر حقیقی کے میں کیا فرق ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ غیر حقیقی یعنی جس کے مقابلے میں مرد و زن نہ ہو, یعنی نر اور مادہ جس کے مقابلے میں نہ ہو وہ آپ کا آ جائے گا غیر حقیقی میں, اور جس کے مقابلے میں نر اور مادہ ہو وہ آپ کا ہو جائے گا حقیقی میں. جیسے لڑکی کیا ہے؟ لڑکی. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ لڑکا. اس کے مقابلے میں لڑکا. تو یہ آپ کا حقیقی ہو جائے گا. لیکن آپ کا ہے قلم, آپ کا ہے قلم, اس کے مقابلے میں قلمہ تو نہیں ہوگا, تو وہ آپ کا ہو جائے گا غیر حقیقی. یعنی جان والی جو چیز ہیں, جاندار چیز میں یا تو مذکر ہو یا تو مؤنث. اگر وہ مؤنث ہے جاندار چیز میں تو وہ حقیقی ہو جائے گا, اور غیر جاندار چیز میں ہے تو وہ غیر حقیقی ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے مذکر بھی ہے, یعنی لڑکی ہے تو اس کے مقابلے میں لڑکا ہے تو وہ مذکر حقیقی, اور لڑکا ہے اس کے مقابلے میں لڑکی ہے تو مؤنث حقیقی. یعنی جس کے اوپر بھی جان رہے, اگر وہ لڑکی ہے یعنی مؤنث ہے تو حقیقی میں ہوگا, اور مذکر ہے تو غیر حقیقی میں. اور جان والی چیز نہ ہو تو وہ غیر حقیقی ہے, چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو, دونوں میں. اور لفظ جیسے درخواست, درخواست, درخواست کیا ہے؟ یہ تو مؤنث ہے. جب یہ مؤنث ہے اس کے مقابلے میں مرد و زن نہیں ہے تو یہ ہو جائے گا, یہ غیر حقیقی ہو جائے گا. اب یہاں سمجھیں کہ وہ اسم جس کے مقابلے میں نر موجود نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ نہ ہو پوچھا جا رہا ہے. تو مؤنث موجود نہ ہو, مؤنث غیر حقیقی, مؤنث حقیقی. مؤنث حقیقی جس کے مقابلے میں موجود ہو یہ تو آپ کا چھٹ جائے گا. اور مذکر غیر حقیقی یہاں تو یہ پوچھا نہیں جا رہا ہے, جس کے مقابلے میں نر موجود ہو یعنی لڑکا موجود ہو, لڑکا موجود ہو, نر کا مطلب لڑکا موجود ہو, تو مذکر حقیقی یہ بھی نہیں ہوگا آپ کا. تو مؤنث, ہاں یہ آپ کا آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا, معافی چاہیں گے, آپشن نمبر بی جو ہے آپ کا رائٹ ہو جائے گا, مؤنث حقیقی. کیونکہ جس کے مقابلے میں معافی سمجھیے جس کے مقابلے میں نر موجود نہ ہو تو وہ مؤنث غیر حقیقی ہو جائے گا. آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا, کیونکہ نہ ہو پوچھ رہا ہے نا. چلیے خیر آگے چلتے ہیں, سوال نمبر 66 میں چلتے ہیں. اس سید لفظ کی تانیث بتائیے. اب جنس تو آپ نے پڑھ لیا ہے کہ جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہو, جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہو, مذکر اور مؤنث. مذکر کی 2 قسمیں ہیں, غیر حقیقی اور حقیقی اور غیر حقیقی. سیم ویسے ہی حقیقی اور غیر حقیقی مؤنث کی بھی ہے. جس کے مقابلے میں نر موجود ہو وہ حقیقی ہے, جس کے مقابلے میں نر موجود نہ ہو وہ غیر حقیقی ہے. تو یہاں پہ آپشن نمبر آپ کا مؤنث غیر حقیقی صحیح ہو چکا ہے. اب یہاں بتائیے کہ اس سید لفظ یعنی اس سید لفظ کی جو ہے وہ تانیث کیا ہے, مؤنث کیا ہے.
اب یہ بتائیے مؤنث حقیقی ہے غیر حقیقی؟ اس کا جواب آپ لوگ جواب دیں گے کامنٹ سیکشن میں کہ سید جو ہے یہ غیر حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا جواب آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں دیں گے سوال نمبر کے ساتھ۔ تو میں یہاں بتا دیتا ہوں کہ سید کی جو لفظ تانیث ہے وہ ہے سمدانی بھی نہیں، سیدنی بھی نہیں اور سیدنی بھی نہیں، سیدانی۔ سید کی مؤنث کیا ہے؟ سیدانی۔ سوال نمبر 67 دیکھ لیتے ہیں، معلم کی تانیث کیا ہے؟ تو معلم جو ہے، معلم کا معنی ہے پڑھانے والا، ٹیچرز، اس کی تانیث کیا ہے؟ معلمہ۔ اس کی تانیث کیا ہے؟ معلمہ۔ عالمہ بھی تانیث ہے، لیکن یہ عالم کی تانیث ہے۔ کس کی تانیث ہے؟ عالم کی۔ معلم کی تانیث کیا ہے؟ معلمہ۔ اب آپ نے پہلے پڑھا، یہ اب سوال نمبر 68 میں دیکھیے پوچھ رہے ہیں گنتی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ گنتی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں؟ آپ نے پہلے پڑھا معنی کے اعتبار سے، اسٹرکچر کے اعتبار سے اور جنس کے اعتبار سے۔ تو اب یہاں پڑھتے ہیں گنتی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، یعنی واحد اور جمع۔ واحد اور جمع، گنتی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، واحد اور جمع۔ اب دیکھیے کچھ لفظ دیے گئے ہیں، ان کی آپ کو جمع بتانا ہے۔ جیسے سوال نمبر 69 میں ہے اول۔ اول کا معنی ہوتا ہے پہلا، اس کی جمع بتائیں آپ۔ تو اول کا جمع اوائل ہو جائے گا، اوائل نہیں ہوگا، اوائل بھی نہیں ہوگا، اولان بھی نہیں ہوگا، آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا، اوائل۔ اب سوال نمبر 70 میں دیکھیے خصلت کی جمع کیا ہے؟ خصلت کی جو جمع ہے، خصلتیں نہیں ہوگا، بلکہ لگ تو رہا ہے کہ ہو جانا چاہیے بٹ ایسا نہیں ہے، خصلتوں بھی نہیں ہوگا، خصلتوں یہ تو اس کی جو املا ہے وہی درست نہیں ہے، تو یہ آپ کا آپشن نمبر ایسے ہی ختم۔ تو آپ کا آپشن نمبر اے رائٹ ہو جائے گا، خصائل۔ خصلت کی جمع کیا ہے؟ خصائل۔ اس کے بعد سوال نمبر 71 میں دیکھ لیتے ہیں طفل کی جمع کیا ہے؟ طفل کا معنی ہوتا ہے بچہ، طفل کا معنی بچہ، طفل کی جمع ہوگا اطفال، جیسے فعل کی جمع ہوتا ہے افعال، ایسے ہی ہو جائے گا طفل کی جمع اطفال۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں سوال نمبر 72 میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے صفت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صفت جو ہے اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو کسی اسم کی خصوصیت، کیفیت اور حالت بتائے، جو کسی کی خوبی یا خرابی بتائے، جو کسی کی خوبی یا خرابی نہ بتائے، جو کسی اسم کی خصوصیت، کیفیت اور حالت نہ بتائے۔ تو یہاں پہ بھی نہ ہے اور یہاں پہ صرف خوبی اور خرابی ہے، یہاں پہ خوبی یا خرابی نہ بتائے۔ آپ کا مکمل جو تعریف آپ کی جو ہے اس میں صفت کی وہ یہاں ہے کہ جو اسم کسی اسم کی خصوصیت، کیفیت اور حالت کو بتائے، ان تمام چیزوں کو بتائے، اس کو ہم کہتے ہیں صفت۔ جیسے مان لیجئے دو کپڑا ہے نا، تو یہ دو جو ہے اس کی صفت ہو گئی کپڑے کی، اس کی کوانٹٹی بتایا اس نے، ٹھیک ہے، حالت بتائی، اور اس میں پاک صاف بھی آ جائے گا، اچھا برا بھی آ جائے گا، حالت بھی ہے، تو تمام چیزیں اس میں شامل ہے۔ اسی لیے مکمل تعریف جو ہے اس میں صفت کی وہ آپ کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا، وہ اسم جو کسی کی خصوصیت، کیفیت اور حالت کو بتائے اسے اس میں صفت کہتے ہیں۔ سرخ پھول ہے میں صفت کون ہے؟ آپ کو بتانا ہے کہ صفت کون ہے۔ تو جو کسی کے بارے میں بتائے، کسی کی خوبی یا خرابی یا حالت کیفیت کو بتائے، اسے ہم کہتے ہیں اس میں صفت۔ تو اس میں صفت آپ پہچانیے کون ہے۔ تو سرخ پھول کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو یہ سرخ جو ہے اس میں صفت ہو جائے گا، آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ پھول کیا ہے؟ اب یاد رکھیے کہ کوئی بھی جب جملہ ہوتا ہے نا، وہ جملہ موصوفہ بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ موصوفہ، یعنی جس کی ترکیب صفت اور موصوف سے مل کر بنے۔ کیا ہو؟ صفت اور موصوف سے مل کر بنے، اس کو بولیں گے، ٹھیک۔ تو یہاں دیکھیے سرخ پھول ہے، سرخ جو ہے یہ آپ کا صفت ہو گئی اور پھول جو ہے یہ آپ کا موصوف۔ اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں، ارے موصوف کو ذرا بلائیں، آپ اس طریقے سے استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو موصوف یعنی جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں موصوف۔ اس کے بعد آتا ہے سوال نمبر 74 میں دیکھیے نفی کس کو بولتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہوگا حروف نفی کس کو بولتے ہیں، آپ پہلے سمجھیے
نفی کا معنی ہوتا ہے نا. کیا بولتے ہیں؟ نا. یعنی ناکاراتمک، جہاں پہ بھی ناکاراتمک واقع ہو، چاہے وہ ڈکلیریٹیو ہو، انٹروگیٹیو ہو، امپریٹیو ہو، یعنی کوئی بھی ایسا جملہ ہو، اگر نا کے معنی وہ دے رہا ہے تو وہ حرف نفی میں سے ہے. جیسے نہیں، نا، نہیں، مت، یہ سب نکاراتمک ہیں، یہ سب نفی والے ہیں، جس کو منفی بھی بولیں گے، نفی والے. ٹھیک ہے، تو یہ سب کا آپشن نمبر ڈی یعنی سب صحیح ہو جائے گا آپ کا. سوال نمبر 75 دیکھ لیتے ہیں. سابقہ کی پہچان کریں. سابقہ کا معنی ہوتا ہے پہلے، لاحقہ کا معنی ہوتا ہے بعد میں. سابقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے، اور لاحقہ کا معنی بعد میں. یعنی پریفکس اس کو بولیں گے، ایک منٹ، اس کو بولیں گے پریفکس، اس کو بولیں گے سفکس انگلش میں. ٹھیک ہے، تو سابقہ کی پہچان کہنے کو کہہ رہے ہیں، یعنی جو ایک جملہ، ایک لفظ جس کے پہلے کوئی ایسا لفظ مل جائے جس سے وہ معنی مکمل ہو جائے تو اسے ہم کہتے ہیں سابقہ. سابقہ. اب اس مثال سے سمجھیے. نامہ بر، جاندار، برخلاف، راہ بر. نامہ الگ ہے، اس میں لگ گیا بر تو یہ لاحقہ ہے. جان الگ ہے، اس میں لگ گیا دار، لاحقہ ہے، بعد میں لگا. راہ بر، بر بعد میں لگا تو یہ لاحقہ ہے. برخلاف، خلاف الگ ہے، اس سے پہلے لگا آپ کا بر تو آپ کا یہ ہو جائے گا سابقہ. آپشن نمبر سی آپ کا ہو جائے گا رائٹ. یعنی جو لفظ کے پہلے لگ جائے اسے سابقہ کہتے ہیں. اب سمجھیے لاحقہ آپ کو میں نے سابقہ لاحقہ آپ کو بتا دیا. اب اس کا جواب دیجیے. آپ لاحقہ کی پہچان کریں. اس کا جواب آپ کو کمنٹ سیکشن میں دینا ہے. نامناسب، بدبو، ناممکن اور نمخوار. یہ آپ کا کون سا اس میں لاحقہ ہے آپ کو کمنٹ سیکشن میں جواب دینا ہے. دنیا کے تمام اصناف ادب کتنے حصوں میں تقسیم ہوتی ہے؟ یاد رکھیے کہ کوئی بھی ادب، یعنی ادب کیا معنی ہوتا ہے؟ لٹریچر. کیا ہوتا ہے؟ لٹریچر، ساہتیہ. اسی کو اردو میں کہتے ہیں ادب. ساہتیہ کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ ادب. دنیا کے جتنے بھی لٹریچر ہیں وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے. کتنے حصوں میں تقسیم ہے؟ 2 حصوں میں. نظم اور نثر. نظم اور نثر یعنی پروز اینڈ پوئٹری. پروز اینڈ پوئٹری. پروز اینڈ پوئٹری. کہانی اور پویم جو آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، کہانی اور کہاوت وغیرہ، تو ہندی میں. تو یاد رکھیے کہ دنیا کے ادب جو ہیں وہ 2 حصوں میں تقسیم ہیں. نثر میں صرف، نظم میں صرف نہیں بلکہ نثر اور نظم میں. تو اردو ادب بھی کس میں تقسیم ہے؟ 2 حصوں میں. کیا کیا ہے؟ ایک ہے نثر اور ایک ہے نظم. اب نظم کے بہت سارے پہلو ہیں، اس پہلو پہ بھی ہم لوگ بات کریں گے. جیسے غزل ہے، مرثیہ ہے، مثنوی ہے، قصیدہ ہے، یہ سب نظم کے حصے ہیں جس کو سر لگا کے پڑھا جا سکے. اور نثر وہ ہیں جو لکھنے میں آئے، جیسے ڈرامہ ہے، اس کے بعد داستان ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، یہ سب نثر کے ہیں. چلیے سوال نمبر 77 آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا مجھے یقین ہے. اب چلتے ہیں سوال نمبر 78 کی طرف. مصرع کا لغوی معنی کیا ہے؟ مصرع کا لغوی معنی کیا ہے؟ اب پہلے مصرع سمجھتے ہیں کہ مصرع کیا ہوتا ہے. تو جو کلام ہے، ایک کلام ہے، اس کے ہر شعر کو ہم جو ہے نمبر 1 والے کو ہم مصرع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مصرع. مصرع کا جو لفظی معنی ہے وہ دروازہ کا بھی ہے. در معنی بھی دروازہ ہوتا ہے. تو مصرع کا لغوی معنی ہی دروازہ ہوتا ہے، کیونکہ جب دروازہ ہم لوگوں نے استعارہ لیا ہے. اس کو استعارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی استعار لے لینا، ادھار لے لینا ایسا شبد کو، اور مستقل طور پہ کسی دوسری چیز کے ساتھ اس کو استعمال کر لینا. جیسے مصرع کا لغوی معنی جو ہے وہ کواڑ. ہم لوگوں نے استعارہ لیا کہ جو کلام کا شروع والا حصہ ہوتا ہے، جیسے دروازہ ہے تو گھر کے شروع کے حصے کو دروازہ ہوتا ہے، تو ویسے ہی کلام کا جو شروع والا حصہ ہے اسے ہم مصرع یعنی دروازہ بولیں گے، کواڑ بولیں گے، دروازہ. یہ سب صحیح ہے. آپشن نمبر ڈی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. مصرع کا لغوی معنی آپ کا معلوم ہو گیا کہ دروازہ، در اور کواڑ. آپ کا بہت بار سوال پوچھا گیا ہے یہ کہ مصرع کا لغوی معنی کیا ہے، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مصرع کا لغوی معنی کواڑ اگر آ جائے تو کواڑ،
در اگر آ جائے تو وہ بھی صحیح ہے، دروازہ اگر آ جائے تو وہ بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 79 دیکھ لیتے ہیں، دو مصروں کو ملا کے کیا بنتا ہے؟ کیا سوال پوچھا جا رہا ہے آپ سے؟ دو مصروں کو ملا کر کے کیا بنایا جاتا ہے؟ شاعری نہیں، شاعری ایک فن کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ فن کا۔ اشعار، دو چار اشعار مل کر کے، یہ اشعار شعر کی جمع ہے۔ دو مصرے جب بنتے ہیں تو وہ بنتے ہیں شعر۔ یہ چھوٹی شین سے ہے تو یہ نہیں ہوگا، بڑی شین سے، شعر ایسے ہوتا ہے، شعر۔ تو شعر جو ہے آپ کا دو مصرے کو ملا کر بنتا ہے، اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں شعر۔ نظم کا وہ پہلا، سوال نمبر 80 دیکھیں، لیکن نظم کا وہ پہلا شعر جو ہم قافیہ ہو اسے کیا بولتے ہیں؟ یعنی کوئی بھی نظم چاہے وہ غزل ہو، اس کو جو ہم قافیہ ہو اسے کیا بولیں گے؟ مقطع اخیر کو بولتے ہیں۔ تو یہ آپشن نمبر پہلا بولا جا رہا ہے یہاں پہ، تو یہ بھی ختم۔ شعر تو ہوگا نہیں، کیونکہ شعر کو ہم کیا کہتے ہیں وہ پوچھا جا رہا ہے۔ مقطع یہاں املا درست نہیں ہے، یہ بھی غلط ہو جائے گا، کیونکہ اگر رہتا بھی صحیح تو بھی درست نہیں ہے۔ آپ کا یہاں پہ ہو جائے گا مطلع، آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ مطلع کیوں ہوگا؟ مطلع کا معنی ہوتا ہے طلوع ہونا، طلوع ہونا۔ طلوع ہونے کا مطلب جہاں سے کلام شروع ہوتا ہے۔ دن کی شروعات سورج کے طلوع ہونے سے ہے۔ کیا ہے؟ سورج کے طلوع ہونے سے دن کی شروعات ہوتی ہے۔ تو ویسے ہی کوئی کلام جب شروع ہوتا ہے تو پہلے شعر جب مکمل ہوتا ہے، یعنی اس میں دونوں شعر جو ہیں وہ ہم قافیہ ہی رہتے ہیں۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ قافیہ کیا ہے، ردیف کیا ہے، یہ ہم لوگ بحث کریں گے، آگے پڑھیں گے ہم لوگ کہ قافیہ کیا ہے، ردیف کیا ہے، آگے ہم لوگ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال یہ جان لیجئے کہ وہ پہلا شعر جو ہم قافیہ ہوں اسے کیا بولتے ہیں؟ تو اسے ہم مقطع کہتے ہیں، اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ سوال نمبر 81، ایک غزل میں کم سے کم کتنے اشعار ہونے چاہیے؟ ایک غزل میں کم سے کم کتنے اشعار ہونے چاہیے؟ تو کم سے کم 5 اشعار ہونے چاہیے۔ آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ اب متضاد آپ کو معلوم ہوگا، اپوزٹ کو سمجھتے ہیں۔ سوال نمبر 82 میں پوچھا جا رہا ہے آپ سے کہ امانت کا متضاد کیا ہے؟ امانت کا متضاد ہے خیانت۔ آپشن نمبر ڈی، دیانت بھی نہیں ہوگا، ضمانت بھی نہیں اور سیاست بھی نہیں، آپ کا خیانت۔ کوئی بھی جب امانت آپ کو، یعنی امانت کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز جب آپ کو کوئی رکھنے کے لیے دے تو اس کو نقصان نہیں پہنچائے، نقصان پہنچانے کو ہم خیانت کہتے ہیں۔ تو امانت کا متضاد یعنی الٹا آپ کا ہو جائے گا خیانت۔ اکثریت کا متضاد کیا ہے؟ تو اکثریت یعنی زیادہ، اکثریت یعنی زیادہ، اکبریت یعنی بڑا، زیادہ یہ آپ کا ہو گیا کم سے کم، تو یہ نہیں ہوگا۔ اکثریت کا جو متضاد ہے وہ اقلیت، اقلیت، اقلیت یعنی کم، اکثریت کا متضاد کیا ہے؟ اقلیت۔ سوال نمبر 84 میں دیکھ لیتے ہیں، آئندہ کا متضاد کیا ہے؟ آئندہ کا متضاد ہے گزر۔ متضاد کیا ہے؟ آئندہ یعنی مستقبل، مستقبل، آئندی، گزر، گزشتہ۔ تو آئندہ جو گزر گیا بھی صحیح ہے، لیکن یہاں جو لفظ ہے اس کو غور کیجیے۔ آئندہ کا متضاد ہوگا گزشتہ یعنی گزرا ہوا، گزشتہ یعنی گزرا ہوا۔ آئندہ کا متضاد کیا ہے؟ گزشتہ۔ جلوت کا متضاد کیا ہے؟ تو جلوت کا متضاد آپ کا ہو جائے گا خلوت۔ آپشن سوال نمبر 85 کا آپشن نمبر اے رائٹ ہو جائے گا۔ جلوت کا متضاد یعنی خلوت، جلوت کا معنی بھیڑ بھاڑ، خلوت کا معنی اکیلے۔ مخمس کا کیا معنی ہے؟ تو مخمس کلام، مخمس کا معنی ہے 5۔ اب یاد رکھیے کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مخمس ہے، مسدس ہے، مسمن ہے، رباعی ہے، یہ تمام کے تمام اصناف سخن میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ رباعی کس کو بولتے ہیں، مخمس کس کو کہتے ہیں۔ بٹ اس لفظ کا معنی آپ یاد رکھیے کہ مخمس کو ہم 5 کہتے ہیں۔ مخمس کو کیا، مخمس کا معنی کیا ہے؟ 5 ہے۔ رباعی اربعہ سے بنا ہے، اربعہ کا معنی ہوتا ہے عربی میں 4، تو رباعی اسی سے ہے، رباعی کے معنی یہاں پہ ہو جائے گا 4۔ آپشن نمبر ڈی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ مصائب کس کی جمع ہے؟ مصائب کس کی جمع ہے آپ کو بتانا ہے۔ مصائب جو ہے وہ معنویت کی جمع نہیں ہو، مظلوم کی نہیں، مصیبتیں نہیں، مصیبت کی جمع، مصیبتیں تو استعمال میں ہے، مصیبتیں بھی بولتے ہیں، استعمال میں ہے، لیکن اصل جو مصیبت کی جو جمع ہے وہ ہے مصائب۔ اصل اگر آپ کو پوچھا جائے تو مصیبت کی جمع کیا ہے؟ مصائب بولنا ہے آپ کو۔ چلیے سوال نمبر 89، فاعل کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو یہ سوال دہرایا گیا ہے، فاعل کس کو بولتے ہیں؟ تو سوال نمبر، کام کرنے والے کو ہم کیا بولتے ہیں؟ فاعل بولتے ہیں۔
جس پر کام ہو اس کو مفعول بولتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ بات۔ چلیے سوال نمبر 90 کا جواب دیجیے، بال سے زیادہ باریک کے کیا معنی ہے؟ اب محاورہ اور ضرب المثال کی طرف ہم لوگ آ گئے ہیں، محاورہ اور ضرب المثال کی طرف ہم لوگ آ چکے ہیں۔ اب محاورہ اور ضرب المثال، محاورہ یعنی جس کے آخر میں نہ آ جائے وہ سمجھ لیجیے کہ محاورہ ہے، اور جس کے آخر میں نہ ہو وہ کہاوت میں شمار ہوتا ہے۔ کہاوت، ضرب المثال کو ہم کہاوت کہتے ہیں۔ ضرب المثال کو لغت میں کیا، اردو گرامر میں کیا کہا جاتا ہے؟ کہاوت کہا جاتا ہے۔ جیسے بال سے زیادہ باریک، تب کیا ہوگا یہاں پہ؟ بال سے زیادہ باریک کا مطلب ہوتا ہے پتلا، بہت زیادہ پتلا۔ بال سے بھی زیادہ پتلا ہوگا تو کیا ہوگا؟ بہت پتلا۔ آپشن نمبر ڈی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ اب ایک یہ ہے ٹپ ٹاپ کہ کیا معنی ہے؟ ٹپ ٹاپ، بہت آپ آج بہت ٹپ ٹاپ لگ رہے ہیں۔ ٹپ ٹاپ کا مطلب کیا ہے؟ صاف ستھرا، بے بنیاد باتیں، نہایت ستھرا نہیں بلکہ بناوٹ، بناؤ اور سنگار۔ میک اپ کو ہم کہتے ہیں ٹپ ٹاپ، یاد رکھیے۔ ابھی ایک نیا ورڈ اگر آپ نے نہیں سنا ہے پہلے تو اس کو یاد رکھیے، ٹپ ٹاپ، کیونکہ اب پوچھا جا رہا ہے ایگزام میں۔ ٹپ ٹاپ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بناؤ سنگار۔ سوال نمبر 91، اپنا الو سیدھا کرنا، یہ آپ کا ہو جائے گا محاورہ۔ اپنا الو سیدھا کرنا، آپ کو معلوم ہے کہ اپنے کام سے کام رکھنا، اپنا مطلب سے مطلب رکھنا۔ آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد لیل و نہار کیا ہے؟ دیکھیے لیل و نہار کیا ہے آپ کو سمجھنا ہے۔ لیل کا مطلب ہوتا ہے رات، اور دن کا لیل کا مطلب رات اور نہار کا مطلب دن، تو یہ متضاد ہے۔ لیل و نہار کیا ہے؟ مترادف تو نہیں ہے۔ مترادف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لفظ سیم معنی میں ہو، جیسے رفیق کا معنی بھی دوست، دوست بھی دوست، ہے نا؟ اس طریقے سے یعنی سیم معنی میں ہو تو وہ مترادف ہے، اور الگ الگ معنی میں ہو تو وہ متضاد ہے۔ تو یہاں کیا ہے؟ مترادف تو ہوگا نہیں، محاورہ بھی نہیں، غزل بھی نہیں، آپ کا متضاد آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، یعنی لیل و نہار۔ اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں 93 میں یاس کا مترادف کیا ہے؟ یاس کا معنی ہوتا ہے امید۔ یاس کا معنی کیا ہے؟ امید۔ تو یاس کا مترادف پوچھا جا رہا ہے، یعنی ایسا لفظ جو یہاں پہ یاس کا مترادف یقین، آشنا، فخر، نا امیدی۔ تو یاس کا یہاں پہ مترادف نہیں بلکہ متضاد ہوگا، تب آپ کا آپشن صحیح ہو جائے گا۔ تو یاس کا جو متضاد ہے وہ ہے نا امیدی۔ سوال نمبر 94، مسدس کے ہر بند میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ مسدس یعنی سادس سے بنا ہے، سادس کا معنی ہوتا ہے 6۔ سادس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ 6۔ آپشن نمبر ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ مخمس میں نے آپ کو بتایا اور رباعی آپ کو بتایا، یہاں آپ یاد رکھیں مسدس کو کیا بولتے ہیں؟ 6 بولتے ہیں۔ یعنی جو کلام جو 6 لائن سے مکمل ہو، 1 2 3 4 5 6، اس کو بولیں گے مسدس، اور جو 4 سے ہو اس کو بولیں گے رباعی، اور جو 8 سے ہو اس کو بولیں گے مسمن، ہے نا؟ یہ تمام ایسے حروف۔ سوال نمبر 95 دیکھیں، ایسے حروف جنہیں سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا جائے انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف سوالیہ، حروف استفہام، حروف استدراک، حروف جامع۔ تو حروف سوالیہ تو ہوتا ہی نہیں کیونکہ سوالیہ جملہ ہو سکتا ہے، سوالیہ جملہ ہو سکتا ہے، سوالیہ حروف نہیں۔ حروف استفہام ہے آپ کا آپشن نمبر بی رائٹ ہو جائے گا۔ وہ حروف جس سے سوال پوچھے جاتے ہیں، جیسے کون تو حروف استفہام ہے، کب حروف استفہام ہے، کیسے حروف استفہام ہے۔ یہ تمام کے تمام لفظ جس سے ہم سوال پوچھتے ہیں، اس حروف کو کیا بولتے ہیں؟ اس حروف کو ہم حروف استفہام کہتے ہیں۔ اب سوال نمبر 96 میں دیکھیے کہ ایسے الفاظ یا حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جائیں۔ ایسے الفاظ یا حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جائیں اس کو تشبیہات نہیں بولتے ہیں، تشابیہ بھی نہیں بولتے ہیں، ارکان تشبیہ بھی نہیں، حروف تشبیہ۔ یہاں پوچھا کیا جا رہا ہے؟ ایسے الفاظ یا حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ تو حروف تشبیہ کہتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حروف تشبیہ۔ سوال نمبر 97 یعنی 97 سوال کو آپ دیکھیے، وہ حروف جن سے کوئی زبان بنتی ہو کیا کہلاتے ہیں؟ کوئی بھی زبان بنتی وہ حروف، جیسے ورن مالا ہے، ورن مالا ہے، الفابیٹ ہے، اسی سے زبان بنتی ہے۔ الفابیٹ ہے آپ کو معلوم ہوگا،
अल्फ़ाबेट, ये मिल के आपका बनता है लेटर्स मिल के बनता है अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स मिल के क्या बनता है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट मिल के वर्ड्स, वर्ड्स मिल के सेंटेंस, है ना। कोई भी ज़बान ऐसे ही बनती है। तो जब ज़बान बनती है उसे क्या कहते हैं, तो हुरूफ़ अबजद भी नहीं, शमसी भी नहीं, कमरी भी नहीं, हुरूफ़ तहज्जी, यानी अल्फ़ाबेट मिलकर ही एक ज़बान की शक्ल इख्तियार कर लेती है, एक वर्ड बनती है, एक जुमला की शक्ल जब जाती है, जब हुरूफ़ तहज्जी एक जगह मुकम्मल हो जाते हैं तब। इसके बाद देख लीजिए 98, सवाल नंबर 98, ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं। तो ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं, हरकत कहते हैं। पेश को जज़म कहते हैं और दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं और इसको तशदीद कहते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं, तो ये हरकत है, क्योंकि यही तीनों की वजह से हरूफ में हरकत पैदा होती है। जैसे अलहम्दो, अगर ये ना रहे तो आप समझेंगे कैसे, हरकत पैदा कैसे होगी। अगर ये यहाँ रहे तो इल हो जाएगा, ये यहाँ रहे तो अल हो जाएगा, इसी की वजह से हरकत पैदा हो रही है, इसीलिए इन तीनों को हरकत कहते हैं। सवाल नंबर 99 देख लीजिए कि जब किसी हर्फ के नीचे या ऊपर दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आए उसे क्या कहते हैं। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आए, मैंने आपको बताया, तो दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आए तो उसे तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। सवाल नंबर 100, ये आपका सवाल है, जिस यूट्यूब चैनल में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका नाम क्या है, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आपको अच्छा लगा तो कुछ ज़रूर लिखिए आप, ताकि इससे मोटिवेशन मिलता है। और हमें अगर कुछ इसमें बढ़ाने का है, कुछ आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, इसकी जगह कुछ और होना चाहिए, या कोई लफ्ज़ ऐसा हो जो बोलने में दुश्वारी हुई हो, तो वो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर आपको उसका रिप्लाई करूँगा। या कुछ ऐसी चीज़ पूछना हो या नोट्स, आपको ये वाला सवालात के नोट्स लेना हो तो आप कॉल कर सकते हैं 89694118 और 81 पे आप कॉल करके इसके पूरे PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और मैं ऐसे ही आपके लिए नए नए 100 सवालात, 50 सवालात, जो बहुत ही ज़्यादा VIP सवालात हैं, उन सबको मैं लेके आऊँगा, ताकि आपके लिए एग्ज़ाम बहुत आसान हो जाए और उर्दू ग्रामर बिल्कुल आसान हो जाए। इतना आसान हो जाए कि जब आप उसको हल करें तो आपको यकीन लग जाए कि ये तो मतलब बाएं हाथ का खेल है मेरा। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, आप यहाँ तक